बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 19 अगस्त है साल 2021। काबुल फतह करने के चौथे रोज तालिबान ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। दहशतगर्द तंजीम टीटीपी का अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सफाया होने जा रहा है। तहरीकी आज़ादी कश्मीर के मुजाहिदों का जज्बा अब और भी बढ़ गया है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने तालिबान के नाम एक आम खत लिखा है। उसका मतन भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त जितने भी तजदिए तबसरे खबरें अफगानिस्तान से आ रही हैं और बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी ने खासतौर पर अमेरिका नेटो अलाइज ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो उनके जनरल्स ने बात की है, कमांडर्स ने बात की है, उससे एक नतीजा निकलता है कि ये अगरचे तय हो गया था दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए कि यहाँ से जो गैर मुल्की फोर्सेज है वो निकल रही हैं। अमेरिका ने ऐलान भी कर दिया था, लेकिन जितनी तेजी के साथ तालिबान ने काबुल फतह किया है ये उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। और हर जगह इस हवाले से जो उनका एस्टिमेट है उसको गलत साबित किया है तालिबान ने। अब अमरीकी फोर्सेस के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि 11 रोज में अफगान हुकूमत और फौज के घुटने टेकने की जो पेशीन गोई है ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइज था। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मुल्क के दिफा की सलाहियत थी, लेकिन अफगान फोर्सेस में क़यादत और जज्बे की कमी की वजह से ये मसला पैदा हुआ। हमारी फोर्सेस काबुल एयरपोर्ट के बाहर दिफाई पोजीशन में है और काबुल एयरपोर्ट का फौजी और सिविल हिस्सा मुकम्मल काम कर रहा है। तालिबान काबुल के अंदर और बाहर मौजूद हैं, लेकिन हमारे ऑपरेशन में मुदाखलत नहीं कर रहे। अफगानिस्तान में हालात अब भी नाजुक है, लेकिन हम किसी भी खतरे की निशानदेही और उसके खिलाफ एक्शन की पूरी सलाहियत रखते हैं। अब ये पूरी बात जो है उन्होंने ये एडमिट की है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, उनकी कैलकुलेशन ये बता रही थी कि अगर अफगान हुकूमत जो अफगान फोर्सेज हैं वो मज़ामत करेंगी तो महीना 2 महीने काबुल तक पहुंचने में लगेंगे। लेकिन तेजी के साथ जो सरेंडर हुआ है उससे वो अपने इक्विपमेंट्स और हमारे जो उनके लोग थे उनको भी निकालने के अंदर अभी तक कामयाब नहीं हुए। और जिस तरह काबुल एयरपोर्ट का माहौल खराब हुआ वो आपके सामने है। अब कश्मीर के अंदर भी बड़े इसके असरात मुरतब हुए और हमने देखा फलस्तीन शाम हर जगह से तालिबान के हक के अंदर अब लोगों ने नारा हक बुलंद कर दिया है और वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, चूंकि वो समझते हैं कि ये तालिबान की कामयाबी ने तमाम हुर्रियत पसंदों को एक नया जज्बा दिया है। अब यहाँ पर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी एक बहुत बड़े रहनुमा है, चूंकि कश्मीर के सबसे बड़े तहरीकी आज़ादी के रहनुमा है। उन्होंने एक खत लिखा है जिसकी तहरीर मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि अफगान मुजाहिदीन और अफगान अवाम को दिल की अमीर गहराइयों में मुबारकबाद। ये सैयद अब्दुल्ला गिलानी ने उनके बिहाफ पर लिखा है। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान मुजाहिदीन की शानदार फतह पर हमारी तरफ से तालिबान और अफगान अवाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद। वाकया ये है कि अफगानिस्तान में मिली ये पूरे जो आलम इस्लाम के लिए एक नवीद इस फतह को हम करार दे रहे हैं। जिस तरह अफगानिस्तान मकामी मफाद परस्त अनासर और बैरूनी ताकतों की मिली भगत की वजह से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का एक अड्डा बन गया था, वो यकीनन पूरे आलम इस्लाम के लिए एक जबरदस्त तशवीश का मूजब था। लिहाजा साजिशों और रेशा दवानियों की इस मरकज का कला कमा होना हम सब के लिए बायस इत्मीनान है और हम सब को इस फतह के जश्न में शरीक होकर इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनों के सामने अपनी दीनी हमीयत और अखुवत का मुजाहरा करने के साथ साथ अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में बकदर इस्तात तावन करना है। अफगानिस्तान में मिली ये फतह जहां एक तरफ दुनिया भर में अपने हकूक की बादियाबी के लिए मसरूफ जिद्दोजहद अकवाम और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए ये पैगाम है कि मुखालफ हालात से मायूस और बददिल होने की बजाय उन्हें अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करते हुए सब्र और इस्तकामत के साथ अपने जिद्दोजहद को जारी रखना चाहिए। वही दूसरी तरफ इसमें भारत और इसराइल जैसी गासिब कुव्वतों के लिए अभी एक बड़ी तनबीह है कि ताकत के नशे में बदमस्त होकर वो ये ना समझ बैठे कि उनके जुल्म जबर के मजलूमों को हमेशा के लिए दबाया जा सकता है। लोगों से जबरदस्ती कौमी तराने उगलवा कर उनके जज्बा हुर्रियत को मिटाया नहीं जा सकता। जल्द या बदेर उनको भी इसी अजीमत के साथ अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर मकबूजा इलाकों से निकल भागना होगा, जैसे आज अमेरिका और उसके अफगान हवारी भाग खड़े हुए हैं। बातल चाहे जितना भी वक्ती तौर पर उछल कूद कर ले, लेकिन अंजामे कार उसे शिकस्त से दो चार होकर रहना है, क्योंकि गलबा सिर्फ हक के लिए है। ये वो तारीखी खत है
جو حریت رہنما سید علی گیلانی نے تحریر کیا ہے طالبان کے نام، اور کس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ ایک دن کشمیر کو بھی آزادی نصیب ہوگی اور بھارت جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے اس کی ہواری اور فورسز یہاں سے بھاگیں گی، اور تمام دنیا کے جو حریت پسند ہیں انہوں نے ان کے لیے بھی یہ پیغام دیا ہے۔ اب ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، پہلی مرتبہ وہ سامنے آئے، انہوں نے ایک پالیسی کا اعلان کیا، اور اب اسی پالیسی کا دوبارہ اعلان کیا گیا ہے کہ جب سوال کیا ہماری ایک اینکر نے کہ بتائیے کہ یہاں پر ٹی ٹی پی ہے، یعنی ایک ہے افغان طالبان اور ایک ہے تحریک طالبان پاکستان، یہ دو علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس کو گڑبڑ کرتے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ، داعش، یہ جتنی دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں یہ طالبان کو یہاں پر ان کی چھتری تلے یہ نام استعمال کرتی رہی ہیں، اور افغان طالبان ہمیشہ اپنی حریت اور آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ ان کے آپس کے اندر ان تنظیموں سے بھی معاملات رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے وہ بھارت سے بھی فنڈنگ لیتی رہی ہے، اسرائیل سے، امریکہ سے، اور جان بوجھ کر این ڈی ایس کے ساتھ مل کر بی ایل اے اور باقی دہشت گردوں کو ملا کر پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہی تھی، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ جو پاکستان کے اندر بھی اسلام کے نفاذ کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اور اس لیے چونکہ انہوں نے امریکہ کے حوالے کیے تھے لوگ، ان کے خلاف بھی جہاد اب فرض ہو چکا ہے، چونکہ یہ بھی پکے مسلمان نہیں ہے، برائے نام اسلام کا نام لینے والے ہیں، تو اس کو جماعت بنا کر بیرونی فنڈنگ پر یہ دہشت گردی کرتے رہے۔ لیکن طالبان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے واضح کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی بھی دہشت گرد آرگنائزیشن، ہمارا یہ واضح موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین وہ استعمال نہیں کر سکیں گے، وہاں سے ان کو پاکستان کے اندر اور ہمسایہ ممالک کے اندر دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن ہو اور ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں لایا جا سکے کہ آگے جو ڈیولپمنٹ ہے افغانستان کی قوم کی وہ کی جائے، اور لوگوں کو جو ان کے معاشرتی حقوق ہے، جو انسانی بنیادی حقوق ہے، وہ ان کو فراہم کیے جائیں۔ لہذا ہم نے تمام جو لوگ ہیں، جو تمام جماعتیں ہیں، جو تمام جتھے ہیں، ان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اب یہاں سے آپ دہشت گردی کسی اور ملک کے اندر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی بیرونی ملک افغانستان کے اندر کر سکتا ہے۔ یہ ہماری بنیادی پالیسی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ اس ہماری اسٹیٹمنٹ سے اور ہماری پالیسی سے مطمئن ہوں گے، اور ہم ان کو کبھی بھی اس حوالے سے مایوس نہیں کریں گے۔ تو اب جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستانی فورسز وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں، تو افغان حکومت جب قائم ہوگی تو اس کے بعد اعلان تو کر دیا گیا، آگے آپ کو بتا رہا ہوں، اب اس کے بعد ان کے خلاف، ٹی ٹی پی کے خلاف جو کچھ لوگ تو توبہ طیب کر جائیں گے، اور باقیوں کے خلاف آپریشن افغانستان کے اندر بھی ہوگا، چونکہ اس میں کچھ چیزوں پر جو ہمارے طالبان ہیں ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ یہ درندے جنہوں نے پاکستان کے اندر کشت و خون بہایا ہے وہ بچ نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر ایک دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ کہ طالبان نے وہاں پر دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ تھوڑے بہت بغاوت کر رہے ہیں، اور افغانستان کا جو جھنڈا ہے اس پر بات ہو رہی ہے، اور اس پر طالبان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب ہماری ایک قوم کا فلیگ ہے تو اس کو رہنے دیا جائے، کیونکہ اس سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ افغانستان کا جھنڈے کا احترام طالبان کو بھی کرنا چاہیے، اور اسی کو جھنڈا تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پہلی مرتبہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی پہلے یہ تھا کہ شاید ایک عبوری سیٹ اپ بنے گا، اس کے اندر مختلف جماعتوں کے لوگ ہوں گے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کس طرح عبداللہ احمد کرزئی سے کچھ ملاقاتیں ہوئی طالبان رہنماؤں کی، انس حقانی کی، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پاکستان کے جو سفیر ہیں ان کی بھی ان دونوں رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، اور آپس کے اندر کچھ چیزوں پر انڈرسٹینڈنگ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، کوئی درمیانہ حل نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اب بھی طالبان نے پوری طرح کوشش کی ہے کہ اس معاملے کو سالو کیا جائے۔ اور اشرف غنی نے جو ویڈیو پیغام دیا، ہم نے دیکھا کس طرح ایک شکست خوردہ شخص یہاں سے بھاگا، عرب ملک نے اس کو پناہ دی، اور وہ عرب ملک جو اصل میں پاکستان کا اگر سی پیک پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ملک کو بڑا اثر پڑے گا اس سے، تو وہ اشرف غنی کو کس موقع پر کیسے استعمال کرے گا، اور اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات آپ کے سامنے ہیں۔ تو لگتا ایسے ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کی ورک فورس بھی وہاں پر بڑی موجود ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جو ہے وہ ٹکراؤ کی کیفیت کسی موقع پر جو ہے وہ پیدا ہو۔ لیکن طالبان اس معاملے کو ضرور ہینڈل کریں گے، لیکن اب طالبان کی جو حکومت ہے اس کے لیے مشکل ہے
کہ عالمی برادری ان کو تسلیم کرتی ہے، ان کو تسلیم نہیں کرتے، کون سے ممالک پہل کرتے ہیں، کون سے پہل نہیں کرتے۔ اب جو ذبیح اللہ ہیں انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر باقاعدہ استعمال کیا ہے دا افغانستان اسلامی امارت، یہ ٹائٹل بھی یوز کیا گیا ہے، اور روسی جو میڈیا ہے RT انہوں نے انگریزی ویب سائٹ کے مطابق بتایا ہے کہ افغانستان میں اسلامی حکومت یعنی امارت اسلامی قائم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی ایک ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ دا افغانستان اسلامی امارت کے جھنڈے اور سرکاری نشان کی تصویر بھی شیئر کی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغانستان پر برطانیہ کا متنازع تسلط ختم ہونے کے 102 سال بعد وہاں امارت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 19 اگست کا دن ہر سال نو آبادیاتی سپر طاقتوں سے آزادی کے دن کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ یعنی 1919 کا یہ جو 19 اگست ہے، وہاں جو انگریز ہیں ان سے آزادی ملی تھی افغانستان کو، تو آج افغانستان کا قومی دن ہے، جیسے ہمارا 14 اگست کا دن ہوتا ہے یا سعودی عرب کا یوم الوطنی ہوتا ہے، تو آج وہ یوم الوطنی ہے افغانستان کا۔ اس خاص دن کا انتخاب کیا گیا ہے، اور ترجمان جو ہیں افغانستان کے طالبان کے، انہوں نے باقاعدہ اب وہاں پر طالبان کی حکومت کا آج اعلان کر دیا ہے۔ اب اس حکومت کے اندر کون سے لوگوں کو کیا ذمہ داریاں دی جائیں گی، کیا جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، اس حوالے سے چند گھنٹوں کے بعد کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی، اس پر ہم جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی بات کریں گے۔ لیکن ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ باضابطہ طور پر اب جو ہے وہ طالبان نے امارت اسلامی کی حکومت کا اعلان کیا ہے، اور یہ آج کابل فتح کے چوتھے دن اب تک کا یہ سب سے بڑا اعلان ہے، جس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اور پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ شاید ایک ایسا سیٹ اپ آئے گا جس میں باقاعدہ ایک جمہوری سیٹ اپ کی طرف جائے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اعلان ہونے کے بعد کون سے ملک جو ہے وہ جب حکومت پوری بنتی ہے تو کون سے ملک اس کو تسلیم کرتے ہیں، کون نہیں کرتے، چونکہ اس وقت طالبان پورے اس موڈ میں ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے امن و امان کو برقرار رکھیں اور بہتر طریقے سے افغان حکومت کو چلائیں۔ امریکن اور باقی جن لوگوں کو وہاں پر ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں، وہ افغانستان کے اندر خون خرابہ چاہتے ہیں، اور اس وقت جو خونی لبرل ٹولہ ہے جن کو ہم یہاں پاکستان میں بولتے ہیں، افغانستان کے اندر بھی نام نہاد مادر پدر آزاد ٹولہ، اس بیچارے کو بڑی پریشانی ہے۔ اور اب وہ جو لوگ بغاوت کر رہے ہیں طالبان کے خلاف، ان کو جہادی کا ٹائٹل دے رہے ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، لیکن بیچارے پریشان بہت ہیں، بھارت بڑا پریشان ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ تو اب آج ہی کے دن یعنی جو قومی ان کا یوم آزادی کا دن ہے، اسی دن امارت اسلامی جو ہے اس کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح کے کون سے ممالک کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔